सब्सक्राइब कीजिए हमारे शुब्बान अल हदीस चैनल को, बेल आइकॉन को दबाएं हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज बड़ी मस्जिद को लाइक करें। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतानु कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नह यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैथु ला तरौनहुम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हर किस्म की हम्द सताइश अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और मुनासिब है, और दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम नबियों और रसूलों पर, ख़ास तौर पर आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व बारिक वसल्लिम। क़यामत की बहुत सारी निशानियां बताई गई हैं। उनमें से एक निशानी ज़िना का आम होना। मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज अहादीस में मौजूद है। कहीं यज़हरु ज़िना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तो कहीं तशी अल फ़ाहिशा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, कहीं तफ़शु ज़िना यफ़शु ज़िना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। मतलब यह है कि ज़िना आम होगा। एक हदीस में प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हुए कहा, लयकूनन्न फ़ी उम्मती अक़वाम यस्तहिल्लूनल हिरा वल हरीर वल खम्र वल मआज़िफ़। यकीनन मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी पैदा होंगे जो ज़िना को हलाल समझेंगे, शराब को, रेशम को, मूसीकी के आलात को हलाल समझेंगे। उनमें से एक चीज क्या है? ज़िना को भी लोग हलाल समझेंगे, यानी गुनाह नहीं समझेंगे, आम बात समझ लेंगे। क़यामत के करीब ये बीमारी इतनी ज्यादा आम हो जाएगी कि एक हदीस में प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला तक़ूमुस्साअह, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता यतसाफ़दू, यहां तक कि लोग ज़िना करेंगे, बदकारी का इर्तिकाब करेंगे, तसाफ़ुदल हमीर, गधे की तरह, जानवरों की तरह। बल्कि एक हदीस में अल्फाज थोड़ा सा और खोल करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तस्वीर कशी करते हुए अल्फाज इस्तेमाल किया है कि आदमी रास्ते में ज़िना करेगा और जो बेहतरीन आदमी होगा उस जमाने का, वो ये कहेगा कि लवारैतहा वराअ हादल हाइत, अरे भाई इस दीवार के पीछे चले जाओ। तो जाहिर सी बात है, ये जो बातें मजहब इस्लाम ने बताई हैं, प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बातों की पेशीन गोई की है। अचानक तो नहीं हो जाएगा ना ये सब। आपको ऐसा लगता है कि अचानक ऐसा होने लगेगा? नहीं, उससे पहले जमीन हमवार की जाएगी, माहौल तैयार किया जाएगा।
ابلیس اور شیطان کے ٹولی اس کام میں لگ جائے گی اور مختلف اچھے الفاظ کا انتخاب کر کے دنیا میں ڈھنڈورا پیٹے گی. جیسا کہ آج سے نہیں بہت پہلے سے اس کی ماحول سازی کا کام ہو رہا ہے اور یہ اب ہماری نگاہوں سے ڈھکی چھپی بات نہیں رہی. پوری دنیا میں علل اعلان ایک دن کو یوم محبت کا جھوٹا نام دے کر اس کو اگر کچھ لوگ یوم عشاق کہتے ہیں یا اس کا اصلی نام ویلنٹائن ڈے، تو علل اعلان پوری دنیا میں ایک دن منایا جاتا ہے اور ہمارے سماج کے لوگ یہاں تک کہ مسلم معاشرے کے افراد مرد اور عورتیں اس کا حصہ دار بن رہے ہیں. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پہ زناکاری کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے. حقیقت میں وہ ہوس کا دن ہے، بدکاری کا دن ہے، زناکاری کا دن ہے، جس کو محبت کے پاکیزہ لفظ کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. محبت نہیں. اور سچائی یہ ہے، ہم اور آپ قرآن کے ماننے والے قرآن نہیں پڑھتے، اس لیے حقیقت کا علم نہیں رہتا، کہ ابلیس کا پہلے دن سے یہ مشن تھا کہ سارے انسانوں کو ننگا کر دیا جائے اور اس کو اب پوری دنیا میں بڑے پیمانے پہ ابلیس نے جال بچھا دیا ہے اور قرب قیامت یہ سارے تماشا ہو کے رہیں گے جو حدیث میں بتائے گئے. اس کی ایک جھلک ہم نے آپ کو بتائی ہے، ویلنٹائن ڈے کی صورت میں اس کی ایک جھلک، ورنہ تو اس کی تصویر بڑی گندی ہے جو ابلیس نے پوری دنیا میں عام کر کے رکھی ہے. اس کو اگر بیان کیا جائے مختلف شکلوں میں تو بڑی لمبی فہرست. ابلیس پہلے دن سے ہی چاہ رہا تھا کہ ہم ایسا کریں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم لوگ شیطان کے پیروی مت کرو، نقش قدم پہ مت چلو. آگے اللہ نے کیا کہا ہے، وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے وہ اس بات کو ذہن نشی کر لے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، وہ اشلیل کام، فحش کام، زناکاری، بدکاری، بے حیائی، بے پردگی، اس کا حکم دیتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ شیطان کا اصل کام کیا تھا؟ شرک کروانا. ہمیں اور آپ کو یہی لگتا ہے کہ جیسے شیطان کا سب سے بڑا کام یہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے شیطان کا سب سے بڑا کام کس کو بتایا؟ بے حیائی کو عام کرنا. جو شیطان کے نقش قدم پہ چلتا ہے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ یاد رکھنا شیطان فحشا کا حکم دے گا، شرک کا حکم دے گا یہ نہیں کہا اللہ نے. ایک اور جگہ آپ اٹھا کے دیکھیے، وہاں اللہ رب العالمین اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی باتیں کر رہا ہے اور اسی بیچ میں شیطان کا اللہ تذکرہ کرتا ہے کہ شیطان تمہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے روکے گا اور تمہیں مختلف جال میں پھنسائے گا. تو وہاں پہ ایک بات اللہ کہتا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر و فاقہ اور محتاجگی کا وعدہ کرتا ہے تم سے، یا دھمکاتا ہے، ڈراتا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ. یہاں بات تو ٹھیک تھی، لیکن آگے کا جملہ اللہ نے کیا بتایا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان تمہیں فحش کاموں کا بھی حکم دیتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ بات چل رہی ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی، اس میں یہ بات تو صحیح تھی کہ وہ بھوک مری سے ڈراتا ہے، لیکن دوسری بات
چونکہ شیطان کا سب سے بڑا مشن یہی ہے بے حیائی کو عام کرنا، اسی لیے اللہ نے پھر اس کے ساتھ جوڑ کر کے کہا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان تمہیں فحش کاموں کا حکم دیتا ہے۔ اور آپ آئیے تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے جنت میں ٹھہرایا اور شیطان نے دھوکے سے ان کو جال میں پھانسا، تو سب سے پہلے کیا کیا شیطان نے؟ آدم اور حوا کو ننگا کیا، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکے کے جال میں دونوں کو پھنسا لیا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، آدم اور حوا نے جیسے ہی درخت کو چکھا، بدت لہما سوآتہما، دونوں کے شرمگاہ کھل گئے، ان کا لباس اتر گیا نافرمانی کی وجہ سے۔ اس سے ایک بات ایک سمجھ میں آتی ہے کہ نافرمانی کی وجہ سے بے حیائی آپ کے اندر آ سکتی ہے۔ ایک اشارہ اس بات کی طرف کہ رب کی نافرمانی ہوئی تو لباس اتر گیا، بے پردہ ہو گئے آدم اور حوا، لیکن ان کا ایمان ختم نہیں ہوا تھا، اسی لیے وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتیوں سے شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے۔ آگے اللہ رب العالمین نے شیطان سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے کیا کہا معلوم ہے آپ کو؟ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کے بیٹو، اے انسانوں، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ اس کے بعد اللہ پھر اسی بات کو نقل کرتا ہے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ اللہ نے جنت سے تمہارے باپ آدم اور تمہاری ماں حوا کو نکال دیا، ینزع عنہما لباسہما، وہ تمہارا لباس اتارنا چاہتا ہے شیطان، لیریہما سوآتہما، تاکہ شرمگاہ کو دکھا دے تم۔ تو شیطان کی باریک چال ہے، وہ بے حیائی کو عام کرنا چاہتا ہے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اس کی بڑی گہری نگاہ ہے انسانوں تمہارے اوپر، وہ تمہارے کمزور پوائنٹ کو تلاشتا ہے اور اسی کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ پہلے دن تھوڑو بولے گا کہ شرک کرو، پہلے آپ کے پاس سے حیا کو ختم کرے گا، پھر آپ سے جو چاہے گا کروا لے گا۔ یہ ابلیس کا، شیطان کا مشن ہے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے پاس حیا ہی نہ رہے تو جو من میں آئے وہ کر لو۔ اس کا مطلب حیا کا خاتمہ انسان کو جانور بنا دیتا ہے۔ ابلیس کے لیے راستہ آسان ہو جاتا ہے، وہ شرک بھی کروا لے گا، کچھ بھی کروا لے گا وہ، لیکن پہلے آپ کو بے حیا کرے گا وہ۔ یہ پہلے دن سے اس کا مشن ہے۔ اور اس کا الٹا، حیا یہ اللہ کی صفت ہے، حیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم، اللہ رب العالمین تمہارا رب حیا والا ہے، اس کے پاس حیا ہے۔ پیارا رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی رسول فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، کنواری لڑکی پردے کے اندر جتنی شرمیلی ہوتی ہے اس سے زیادہ حیادار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس سے بھی زیادہ شرمیلے حیا والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے حیا کی ایک بڑی بہترین مثال پیش کی ہے، حیا کی ایک بہترین تصویر ہمیں دکھائی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے۔ فرعون سے بھاگ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے۔ لوٹے پوٹے جب مدین میں پہنچے تو ایک جگہ کنواں کے پاس انہوں نے ایک نظارہ دیکھا۔ کیا نظارہ تھا؟ کہ بہت سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور دو خاتون کنارے ہٹ کر کے الگ کھڑی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا
یہ کیا بات ہے، سب لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، تم اپنے جانوروں کو لے کر کے کنارے کیوں کھڑی ہیں؟ تو ان دونوں نے کہا کہ جب سارے چرواہے اپنے جانوروں کو پلا لیتے ہیں، سب ہٹ جاتے ہیں، تب جا کر کے ہم اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں۔ یہ باحیا خاتون کا کردار قرآن میں کہ وہ اجنبی مردوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو جاتے لائن میں۔ آج تو ہر چیز میں لائن پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو عورتیں جو باحیا ہے وہ مردوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی، وہ الگ رہتی ہیں، جیسا کہ وہ دونوں خاتون الگ کھڑی تھی۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا کام کر دیا آسان، ان کے جانوروں کو پلا دیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کیا۔ کچھ دیر کے بعد ان دو خاتون میں سے ایک خاتون آتی ہیں، اس کی تصویر اللہ رب العالمین نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، ایک ان میں سے شرم کے ساتھ چلتی ہوئی، شرم کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ اس کا مطلب چال میں بھی شرم ہوتی ہے۔ ایک اگر پاکیزہ خاتون ہے، شریعت کے پابند خاتون ہے، تو اس کی چال میں بھی شرم آپ کو نظر آئے گی، دھڑلے سے وہ چل نہیں پائے گی۔ تمشی علی استحیاء، وہ ان میں سے دو میں سے ایک چلتی ہوئی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ، تو وہ چل رہی تھی تو اس چال میں بھی شرم جھلک رہی تھی۔ آ کر کے کہا کہ ہمارے ابو نے آپ کو بلایا ہے، اور اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارے ابو بوڑھے ہیں، اس وجہ سے ہم لوگ باہر نکلے ہیں، ورنہ ہم باہر نہ نکلتے اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے۔ تو مہذب لوگوں کے اندر حیا ہمیشہ رہی ہے، اور اسلام نے اس کی تلقین کی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے محبت کے ساتھ یہ ناجائز کام کو جوڑ دیا ہے، زناکاری کو، بدکاری کو، بے حیائی کو اور بے پردگی کو، اس کو محبت کہنے لگے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس لیے اس کو یوم محبت کہہ دیتے ہیں۔ ان کو پتا کیا ہے کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ خواہش نفس کو محبت سمجھتے ہیں، اپنے جذبات کی تسکین کو محبت سمجھتے ہیں، ناجائز تعلق کو محبت سمجھتے ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، محبت بیوی سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے نفس سے تمہارا جوڑا بیوی کی شکل میں بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون ملے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت اللہ نے ڈال دی۔ ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنا، ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھنا، یہ حقیقت میں محبت ہے۔ جنسی خواہش کی تکمیل کا نام محبت نہیں ہے۔ آپ یقین جانیے، اسلام بیوی کے ساتھ بھی صرف جنسی خواہشات کے پورے کرنے کو غلط کہتا ہے، پوری زندگی ساتھ نبھانے کا نام محبت ہے۔ ایک پریوار اور ایک خاندان کو تشکیل دینے کا نام محبت ہے، ایک ذمہ دار شہری بننے کا نام محبت ہے۔ غیر مصافحین قرآن میں اللہ نے استعمال کیا۔ محسنین، پاک دامن رہو تم بھی، محسنات کا بھی لفظ استعمال ہوا، عورتیں بھی پاک دامن رہیں۔ غیر متخذی، غیر مصافحین، ہوس والے نہ ہو، جنسی خواہشات کی صرف تکمیل کرنے والے نہ ہو۔ مردوں کے لیے بھی استعمال کیا اللہ نے غیر مصافحین، اور عورت کے لیے بھی غیر مصافحات۔ ولا متخذی اخدان، اور چھپ چھپ کے ملنے والے نہیں، اس کو بھی اسلام نے غلط کہہ دیا، چھپ چھپ کے ملنے والے۔ ولا متخذات اخدان، چھپ چھپ کے ملنے والیاں، وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اسلام نے محبت کی حقیقت کو بیان کیا ہے، اور اسلام نے ہر طریقے سے غلط راستے کے اوپر پہرا ڈال دیا ہے۔ عورتوں کے ساتھ بوس و کنار، قربت، بستر پہ آ جانا اجنبی مرد اور عورت کا، یہ ویلنٹائن ڈے کی تو حقیقت ہے۔ یہ اسلام تو اتنا بھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ مسلمانوں کے لیے پیغام ہے۔ پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا، مصافحہ نہیں کرتا میں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ سے ٹچ نہیں ہوا، ید امرأۃ قط، اجنبی عورت کے ہاتھ سے ٹچ نہیں ہوا۔ بیعت لیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عورتوں سے کبھی بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں لیا آپ نے، الا بالکلام، بس بات سے عورتوں کی بیعت ہوتی تھی، عورت صرف زبان سے اقرار کرتی تھی، جبکہ مرد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا پڑتا تھا۔ تو یہ محبت کے نام پہ کچھ بھی کر لیں۔ ارے آج کے نوجوانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، ہمارے مسلمان نوجوانوں کو، کہ آج ہمارا پورا معاشرہ کہاں جا رہا ہے، ہمارے سماج کے اندر کتنی خطرناک بیماریاں عام ہو گئی ہیں، ہم لوگ اس کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں۔ کسی عورت کو ٹچ کر لینا، دیور بھابھی کا ہنسی مذاق کر لینا، قریبی رشتہ داروں کا ایک دوسرے کے قریب ہو جانا، یہ تو ایک جنرل سی بات ہے، عام بات ہے، کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ جن کے ساتھ نکاح جائز ہے ان کا بدن چھو لینا سب کے سامنے کوئی دقت نہیں ہے، گلے مل لیتے ہیں، کندھے پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو سن کر کے۔ پیارا رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ، تم میں سے کسی کے سر کے اوپر لوہے کی بمخیط من حدید، لوہے کی کیل گاڑ دی جائے، لوہے کے کیل ٹھوک دیا جائے کسی کے سر پہ، یہ زیادہ آسان ہے اس سے کہ کسی عورت کو وہ ٹچ کر لے جو عورت اس کے لیے حلال نہیں۔ اتنا اسلام میں راستہ بند کیا گیا ہے کہ تاکہ انسان زنا نہ کر بیٹھے۔ اجنبی عورت کے بدن کو چھو لینا اسلام میں اتنا خطرناک ہے کہ اپنے سر پہ اگر کوئی آدمی کیل ٹھوک لے وہ زیادہ آسان ہے اس کے مقابلے میں۔ بتائیے ہم لوگ کہاں پہنچ گئے، ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج کہاں جا چکا ہے؟ کیا کریں گے، اس کا علاج کیا ہے؟ یہ جو مصیبتیں اتنی عام ہو گئی ہیں، بے حیائی کا اڈا، ہمارا سب کا گھر بے حیائی کا اڈا بن گیا ہے، کوئی بھی گھر محفوظ نہیں رہا کہ جس میں بے حیائی کے دروازے کھلے ہوئے نہ ہوں۔ علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ علاج کیسے کریں گے؟ سب سے پہلا علاج تو نکاح کی ضرورت ہے۔ اس قدر فتنے ہر طرف عام ہیں اور ابلیس کا جال اتنا خطرناک طریقے سے پھیلا دیا گیا ہے، اس کے اوپر مصیبت یہ ہے کہ ہم شادی میں تاخیر کرتے چلے جا رہے ہیں، دنیا بھر کی مصیبتوں کو اپنے اوپر لاد کر کے 35 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں شادی کر رہے ہیں، لڑکیاں 25 سال میں، 30 سال میں شادیاں کر رہی ہیں۔ نکاح کو آسان کریے، نکاح کو ہم نے اپنے مشکل بنا دیا ہے۔ خالی سوچ لینے سے نہیں ہوگا، خالی کوس لینے سے نہیں ہوگا، خالی خراب سمجھ لینے سے نہیں ہوگا، اندر اندر گھٹنے سے نہیں ہوگا، علاج کرنا پڑے گا۔ اس لیے اپنے معاشرے کے اندر سے اس طرح کی تھنکنگ اور سوچ اور خیال ہی کو ختم کر کے باہر کریے۔ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، وقت پہ بچوں کی شادی کریے۔ آپ پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حکم دیا ہے کہ جوان، پہلے تو لوگ دیر میں جوان ہوتے تھے، آج تو ابلیس نے ایسا ماحول بنایا ہے کہ لوگ جلدی جوان ہونے لگے۔ اگر 15 سال میں پہلے جوان ہوتے تو آج 10 سال میں جوان ہو رہے ہیں، تو اور جلدی شادی کی ضرورت ہے تو اور دیر کر رہے ہیں۔ کیسے بے حیائی کا خاتمہ کریں گے آپ؟ نکاح اس کو جلدی وقت کے اوپر انسان کرے اور اس کو آسان کرے۔ جو ہم نے اپنے زنا کو آسان کر دیا ہے تو اس کو مشکل بنائیں۔ اسی طریقے سے مان لیجئے کہ حقیقت میں کوئی مجبور ہے، نکاح نہیں کر پا رہا ہے، شرعی عذر ہے، تو ایسے لوگ پاک دامنی کو اختیار کریں۔ اس کی نصیحت ہے شریعت میں کہ آپ اپنے آپ کو ہر قسم کے فتنوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اور ایمان، ہم آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ایمان بڑھائیں۔ ایمان میں کمزوری آئی ہے، اسی وجہ سے حیا کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ یہ دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ پیارا رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع و ثلاثون شعبہ، بضع و ستون شعبہ، ایمان کے 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، شعبے ہیں۔ اعلیٰ کلمۃ لا الہ الا اللہ، سب سے بلند ترین شعبہ لا الہ الا اللہ ہے۔
وہ ادناہا اماطۃ الاذى عن الطریق، اور چھوٹا ایمان کا حصہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. اور کیسا حصہ ہے؟ لازم ملزوم. الحیا والایمان قرناء جمیعا، حیا اور ایمان دونوں ساتھ ہیں، ہمیشہ ساتھ رہیں گے. فاذا رفع احدهما رفع الاخر، ان میں سے ایک چلا جائے گا تو دوسرا بھی چلا جائے گا. ایک آدمی کے اندر ایمان ختم ہو جائے گا تو اس کے اندر سے حیا بھی نکل جائے گا. ایک آدمی کے اندر سے حیا نکلے گا تو اس کے بعد ایمان بھی نکل جائے گا. ایک ساتھ ہی دونوں چیزیں رہیں گی. ایک چیز بھی نہیں پائی جائے گی تو دوسری چیز اپنے آپ ختم ہو جائے گی. تو ہمارے اندر سے ایمان چلا گیا تو ہم بے حیا ہو گئے. اسی لیے ہر چیز کو قبول کر لیتے ہیں. شریعت کا علم، اللہ کی معرفت. وقت نکالیے، صرف جمعہ کا خطبہ مت سن لیجئے، چلتے پھرتے جلسے جلوس میں مت بیٹھ جائیے. وقت نکال کر کے ایک مشن کے تحت دین کی تعلیم آپ حاصل کریے، دین کو سمجھیے، اللہ کو پہچانیے. جب اللہ کو آپ اچھے سے پہچاننے لگیں گے، اللہ کی صفات کو جاننے لگیں گے، آپ کے اندر ایمان اپنے آپ مضبوط ہوگا اور ہر قسم کی برائی سے بچنا آپ کے لیے آسان ہوگا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو جانکار ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، دین کو جانتے ہیں. تو علم کی ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو. نظر کی حفاظت، ہم آپ اپنی نظریں جھکا کر کے چلنا سیکھ لیں، اور صرف باہر روڈ پہ نہیں. اب تو موبائل کا فتنہ ہے، وہاں پر بھی نظر جھکانے کی ضرورت ہے. نظر جھکانے کی بات کہی گئی ہے تو وہ صرف گھر سے باہر نکلیں گے تو روڈ کے اوپر ہی لاگو ہوگا، ایسا نہیں ہے. آپ گھر پہ ٹی وی اسکرین پر بھی نگاہ نیچی کریے، اپنے موبائل کی اسکرین پر بھی اپنی نظر نیچی کریے. بات تو وہی ہے، آپ کے جذبات کو بھڑکانے والی ہر چیز، اس سے اپنے آپ کو بچائیے. مومن مردوں کو بھی اسی لیے کہا گیا اور مومن عورتوں کو بھی کہا گیا کہ نظر کو جھکا لیجئے، نظر کو نیچی کیجئے، نظر کی حفاظت کیجئے. اسلام نظر سے ہی روک دیتا ہے، یہاں تک کہ اسلام نے نظر کا زنا بھی کہہ دیا ہے. العینان زناہما النظر، دونوں آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے اور وہ دیکھنا ہے. تو کیا صرف باہر نکل کر کے زنا ہوگا؟ آپ کے گھر میں سب بے پردہ عورتیں اسکرین پہ آ رہی ہیں، موبائل کی اسکرین پہ آ رہی ہیں، وہاں پر بھی آپ کی آنکھ زنا کا شکار ہو رہی ہے. تو آنکھ کے اوپر آپ کو بندش لگانے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ ایسا سمجھ بیٹھتے ہیں کہ پردہ دل کا ہوتا ہے. یہ بھی بڑا خوبصورت سا نعرہ ہے. ہاں، ابلیس اور شیطان نے اپنے چیلوں کے ذریعے سے پوری دنیا میں یہ بھی ایک ڈھنڈورا پٹوایا ہے. ارے جناب، اپنی مینٹلٹی درست کریے، آپ اپنی سوچ بدلیے، اپنا نظریہ بدلیے. لڑکیاں چلتی رہیں گی باہر مردوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. جس نے انسان کو بنایا ہے مرد اور عورت کو، وہ بولتا ہے فرق پڑے گا. دل کا ہی پردہ نہیں ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ اسلام نے اس کو کتنی مضبوطی کے ساتھ پیش کیا ہے. اسی لیے جو علماء یہ موقف رکھتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے عورت کا، وہ غلط ہیں. بہت مضبوطی کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ علماء کا موقف درست نہیں ہے کہ عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے. عورت کے چہرے کا بھی پردہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ہماری اور آپ کی اور پوری امت کی مائیں، ان کے سلسلے میں کہا گیا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا. جب امہات المومنین سے کوئی چیز مانگنے جاؤ، صحابیوں کو کہا گیا، مائیں ہیں ہماری روحانی، ان سے کوئی چیز مانگنے جاؤ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے آڑ سے مانگو، سامنے سے مت مانگو، نہ سامنے سے لو. بتائیے، صحابہ سے زیادہ پاکیزہ دل کسی کا ہو سکتا ہے؟ اور امہات المومنین سے پاکیزہ عورتیں اس کائنات میں کوئی ہو سکتی ہیں؟ لیکن دل کا پردہ نہیں ہے، جسم کا، پورے جسم کا پردہ ہے، اور اس کا اثر دل کے اوپر ہوتا ہے. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، بالکل پورے طور پر اوٹ سے رہو گے، سامنا نہیں ہوگا. اسی میں دل کی پاکیزگی ہے، اسی میں دل پاک رہ پائے گا، تمہارا بھی اور امہات المومنین کا بھی. اتنی بڑی بات کہہ دی گئی ہے. اب اس کے بعد آدمی آج کے زمانے میں بولتا ہے، غرے صاحب اپنی سوچ آپ بدلیے اور
دل کا فیصلہ بدلیے. جب نگاہیں بے پردہ چیز پہ پڑیں گی تو اس کا اثر ہوگا نا دل کے اوپر, کرنٹ دوڑے گا دل کے اوپر. اور جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں وہ سب سے بڑے اس کے شکار ہیں. ان کی آنکھیں ہر وقت کسی کے بے پردے جسم کے اوپر رہتی ہیں اور اس کا دل اس سے متاثر ہوتا ہے, وہ تو وہ جانتا ہے اور رب جانتا ہے. تنہائی سے بچنا ضروری ہے, اختلاط سے بچنا ضروری ہے, بے حیائی کا فتنہ ختم کرنے کے لیے. بتائیے ہمارا یہ مسلم معاشرہ اور مسلم سماج, اہل حدیث کے گھرانے, شادی میں آپ نظارے دیکھیے کتنا گندا ماحول ہے. لڑکیوں کا جو پنڈال ہوتا ہے اس کا آپ نظارہ دیکھ لیجئے, وہاں اجنبی مرد گھومتے پھرتے رہتے ہیں کھلانے کے نام پہ, پتہ نہیں کس کس کے نام پہ. اور ساری عورتیں الا ماشاء اللہ, مجھے نہیں لگتا ہے کہ شاید پوری محفل میں ایک عورت بھی ایسے ملے جو حقیقت میں باپردہ ہوا. سب کے بال کھلے ہوئے اور سارے کے سارے نقلی چہرہ لے کر کے میک اپ کیے ہوئے ایک دوسرے کو دعوت نظارہ دیتے ہوئے. یہ ہمارے محفلوں کا ماحول ہے. آپ بتائیے دوسروں کا کیا ہوگا؟ یہ اختلاط, کون کس سے ٹکرا رہا ہے. ہاں, لڑکی کے یہاں بھی قاضی صاحب کو زبردستی لوگ لے جاتے ہیں, چلیے نکاح پڑھا دیجیے. قاضی صاحب کا لڑکی تک پہنچنا محال ہے. بے پردگی کا یہ عالم ہے کہ لڑکیاں سینہ تان کے آپ کے سامنے کھڑی ہیں, ہٹنے کا نام نہیں لے رہی. بتائیے کیا کریے گا؟ تو خلوت اور اختلاط, اس کے اوپر ہی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. خلوت, تنہائی. آج کل موبائل کے ذریعے سے کتنی تنہائی ہو رہی ہے. موبائل کے ذریعے سے اجنبی عورتوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, جن کے ساتھ رشتہ ہوگا, نکاح ہوگا, اس کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. یہ بھی تو تنہائی ہے کہ صرف کمرے میں 2 آدمی رہے گا تبھی تنہائی ہے. اسلام نے سختی سے منع کیا اس کو کہ 2 آدمی, مرد اور عورت اجنبی اگر تنہا ہوئے, ثالثھا شیطان, ثالثہما شیطان, تیسرا شیطان ہوتا ہے. تب جب آپ کسی عورت کے ساتھ بات چیت میں لگے ہیں موبائل سے تو تنہائی تو ہو گئی نا. آپ اپنے دل کی بات رکھیے, وہ اپنے دل کی بات رکھ رہی ہے. کہاں سے بے حیائی کا خاتمہ ہوگا؟ عورتیں گھروں کو لازم پکڑیں, وقرن فی بیوتکن. ایسے ختم نہیں ہوگا صرف سوچ لینے سے, من ہی من میں کوڑنے سے. علاج کرنا پڑے گا. عورتیں بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں. اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ عورت بہت ہی خطرناک چیز ہے فتنے کی شکل میں. عورت بذات خود خراب نہیں ہے, شیطان اس کا استعمال کرتا ہے. ما ترکت فتنۃ اضر علی الرجال من النساء. عورت سے زیادہ خطرناک فتنہ میں نے نہیں چھوڑا. ابلیس اس کا استعمال کرتا ہے. المرأۃ عورۃ, عورت چھپانے کی چیز ہے. اذا خرجت استطرف الشیطان, جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اپنا کام لگا دیتا ہے. تو اس لیے عورتوں کو اپنے گھر میں رہنا پڑے گا, اور اگر ضرورت کے تحت گھر سے نکلنا پڑا تو پھر مکمل پردے میں رہنا پڑے گا. اب تو برقع کو بھی زیب و زینت کا سامان بنا لیا ہماری ماں اور بہنوں نے, اور اس کا استعمال شروع کیا کہ برقعے کو بھی پردے کی ضرورت ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کا مطلب ہی نہیں رہا کہ اپنی زینت کا اظہار نہیں کریں گی. منقش اور خوبصورت اور دلکش اور جاذبیت سے پر برقعے ہونے چاہیے. کیا مطلب ہے, کیا فائدہ ہے بھائی؟ کون سمجھے گا کہ یہ شریف زادی جا رہی ہیں اتنا خوبصورت برقع لباس تن کر کے کہ ہر ایک کی نظر اس کی برقع کی طرف اٹھ جائے؟ تو جو قرآن میں کہا کہ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین, پہچان لی جائیں گے کہ یہ شریف زادی جا رہی ہے, وہ تو ختم ہو گیا. آپ نے خوبصورتی کی نمائش کر کے لوگوں کو اپنی طرف نگاہ اٹھانے کے لیے مجبور کر دیا. آپ نے فحش کلامی سے بچنا ضروری ہے. ہمارے ماحول میں, معاشرے میں, گھر میں مختلف قسم کے گالی گلوچ, یہاں تک کہ ماں بہن کی گالیاں اولاد کے سامنے, سب کے سامنے عام. کیا اس سے ماحول خراب نہیں ہو رہا ہے؟ اسی طریقے سے موبائل سے دوری, بلا ضرورت اپنی اولاد کو موبائل مت دیجیے, نہ لڑکا کو نہ لڑکی کو. اللہ کی قسم اس وقت ابلیس کا سب سے بڑا ہتھیار موبائل ہے. بچے کے کارٹون میں بھی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ بچہ کو نہیں دیکھنا چاہیے. ہم لوگ تو چھوڑ دیجیے, آپ نیوز دیکھنا چاہیں, آپ سوشل میڈیا پہ جانا چاہیں, ارے سب چھوڑیے, آپ تقریر سننا چاہیں یوٹیوب میں, بیچ بیچ میں ایسے ایڈ آئیں گے, ایسے اشتہارات آئیں گے
کہ ایک شریف انسان کی نگاہ اپنے آپ جھک جائے. تو اللہ کے واسطے اپنی اولاد کو اگر بچانا چاہتے ہو آپ تو موبائل سے دور رکھو, آزاد مت کرو آپ. اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ابلیس کے اس پھیلائے ہوئے جال میں پھنسنے سے ہم سب کو بچا لے. بے حیائی اور بے پردگی سے ہم سب کو بچنے کے اللہ رب العالمین توفیق عنایت فرمائے. اللہ ہمارے ایمان میں مضبوطی لائے, ہمیں حیادار بنا دے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. نیچے والی ویڈیو کو بھی دیکھیں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ